a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. फिर शाह महमूद कुरैशी इवेंचुअली रहा हो गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने उनको रहा करने का हुक्म दिया. वाइस चेयरमैन हैं वो पीटीआई के, और उनकी फौरी रहाई का हुक्म देते हुए ये कहा गया कि उन्हें किसी और एमपीओ ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए. अदालत ने डीसी रावलपिंडी के 3 एमपीओ ऑर्डर को कलअदम करार दिया और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की भी हदायत नहीं की. 9 मई के बाद 3 एमपीओ के तहत जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे, और अडयाला जेल से रहाई के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था 23 मई को. इस वक्त जो उनकी रहाई और उसके बाद जो उन्होंने बाहर आके बात की है, प्रेस टॉक की है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो कल जाके इमरान खान से मिलेंगे. ये बाकी जो रहाइयाँ हुई हैं, बाकी पीटीआई के लोग जो छोड़े गए हैं, उनसे डिफरेंट मामला है, क्योंकि या तो वो वहाँ से निकल के स्ट्रेट अवे दोबारा उठा लिए जाते थे, उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाती थी, या फिर वो स्ट्रेट अवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे. शाह साहब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, या उन्होंने वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें या अपने आगे के लाए हैं अमल की बात करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो बात नहीं की, और कल इमरान खान से मिलने का उन्होंने अपना इरादा भी जाहिर किया है, तो इसको काफ़ी लोग इस तरीके से इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि शायद वो कोई पैगाम लेके इमरान खान के पास जा रहे हैं. अब वो पैगाम क्या हो सकता है मौजूदा हालात में, तो यही समझ में आती है कि माइनस इमरान के ऊपर शायद इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एक लीडिंग रोल में हमें पीटीआई में नज़र आएंगे. और वैसे ये एक बड़ा डिफरेंट केस होगा जिसमें एक बातचीत जो है वो आपकी अपनी ही पार्टी के लोग आपसे कर रहे हों, अगर ऐसा होता है तो, जिसमें वो समझते हो कि पार्टी का सर्वाइवल इसमें है कि अगर एक शख्स के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं स्टेट ऑर्गन्स के, तो फिर वो साइड पे हो जाए, पार्टी चलनी चाहिए. लेकिन एवरीबडी नोज़ कि पीटीआई का फेस इमरान खान है. तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है जो ऑलरेडी पीटीआई को डिफेक्ट करके लोग जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं. इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग वोट ले पाएंगे? दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन. सो ये जो डिसमेंटलिंग ऑफ पीटीआई इस वक्त चल रही है, इसका फ्यूचर क्या होगा ये सिर्फ इलेक्शंस बताएंगे कि क्या वो लोग जिन्होंने मजबूरी में, या जैसे भी ये कहा कि ठीक है वो अपना रास्ता अलग करने को तैयार हैं, क्या लोगों ने उनकी मजबूरी समझ ली और उन्हें वोट दे दिया, या लोगों ने रिएक्ट किया और उन्होंने ये समझा कि इनको पार्टी से अलग होकर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और तकरीबन आजकल हर कोई यही डिस्कस कर रहा है. अनप्रिडिक्टेबल और फ्लूइड सिचुएशन है. पाकिस्तान में पार्टीज़ पहले भी टूटती रही हैं, खामोश होकर बैठ जाते थे सियासतदान कुछ टाइम के लिए, फिर री इमर्ज कर जाते थे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे. लेकिन ये जो तकरीबन पिछले 1 साल में सिनारियो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुआ है, इसमें हर चीज़ तकरीबन नई है और नए तरीके से होती नज़र आई है. इमरान खान इस पे क्या पॉस्चरिंग करते हैं, वो अपने लोगों को क्या मशवरे देते हैं, इस पे भी अभी कोई बहुत क्लैरिटी सामने नहीं आई कि क्या वो एक दफ़ा ये कह तो चुके हैं कि अगर मुझे माइनस करने से इकॉनमी ठीक होती है तो मैं माइनस हो जाता हूँ. बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अबाउट इकॉनमी. एवरीबडी नोज़ कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट कर गए हैं मुक़्तदर हलकों से, और उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं. तो अब इसमें वो क्या पॉस्चरिंग करते हैं जिसमें वो अपनी लीडरशिप भी बरकरार रख सकें, वो ये भी कह सकें कि मैंने जो मुल्क के इंटरेस्ट में बेहतर था वो किया, दैट इज़ येट टू बी सीन. इसके अलावा हाई कोर्ट ने एक ख़बर के मुताबिक हाई कोर्ट ने जो शाह महमूद कुरैशी की रहाई का हुक्म दिया है और साथ ही उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया, ये शायद उनके ऊपर दबाव होगा, और इस दौरान वो क्या नेगोशिएट करते हैं, उसमें कितने कामयाब होते हैं, अपना क्या स्टांस रखते हैं, कल नहीं तो परसों उनको उसके साथ सामने आना पड़ेगा. और वो स्टांस क्या उनको मज़ीद बाहर रखने में कामयाब होता है या वो वापस गिरफ्तार होते हैं, ये वो स्टांस ही डिसाइड करेगा कि वो क्या पोजीशन लेते हैं करंट सिनेरियो पे. इसके अलावा एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को बाहर रखा जाए ताकि वो कुछ कर सकें ऐसा जिसमें पार्टी उनके कंट्रोल में आए, लोगों को एक सेकंड टियर की लीडरशिप नज़र आए, क्योंकि इमरान खान मुकदमात में बहुत घिरे हुए हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं. तो मे बी जस्ट मे बी इमरान खान खुद चाहें कि शाह महमूद कुरैशी कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाना शुरू करें, एक फ्रंट रनर के तौर पे सामने आए, और इमरान खान पहले अपने मसाइल जो कानूनी हैं और जो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, जिसमें आज एक कत्ल की FIR भी उनके ज़िम्मे आ गई है, मैं उसे आगे जाके डिस्कस करूँगी, तो शायद वो उसको प्रेफर करें एड्रेस करने में कि पहले इन मामलात में देख लिया जाए कि उनकी क्या पोजीशन बनती है.
جو میں نے مرڈر کی بات کی ہے، آج ہوا یوں کہ کوئٹہ میں ایک وکیل کا قتل ہوا اور اس کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس کی عطا تارڑ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قتل عمران خان نے کرایا ہے۔ نامعلوم افراد نے کوئٹہ میں فائرنگ کر کے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عبدالرزاق شر کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق وہ اپنی ایک کزن کی گاڑی میں گھر سے ہائی کورٹ جا رہے تھے، ان پر مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ اس کے علاوہ وہ مردہ حالت میں ہی ہاسپٹل پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اقدام کو انہوں نے چیلنج کر رکھا تھا، جس کی کل سماعت ہونی تھی۔ یہ کہنا تھا عطا تارڑ کا، جو کہ مشیر داخلہ ہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بغیر اس چیز کا انتظار کیے کہ کوئی ایف آئی آر آئے، کوئی سامنے آئے مدعی جو یہ کہے کہ ہمیں کس پہ شک ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی لیگل روٹ لینے سے پہلے اسٹریٹ اوے پریس کانفرنس کی گئی عطا تارڑ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کریں گے۔ ایف آئی آر کوئی نہیں ہوئی، تفتیش بھی کوئی نہیں ہوئی، تحقیقات بھی کوئی نہیں ہوئی، نامزدگی کوئی نہیں ہوئی، اور قتل عمران خان کے سر پہ تھوپ دیا گیا ہے۔ دس از ریئلی الارمنگ بائی دا وے، کیونکہ قتل کی ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب پہ بھی ہو چکی ہے، اور یہ کہاں تک پہنچاتی ہے، گیلوز تک پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ سو تھنگز آر ناٹ ایزی فار عمران خان، ایوری ڈے اٹس بیکمنگ ڈیفیکلٹ، روزانہ ایک نیا کام ہو رہا ہے۔ تو مے بی دیٹ از وائی شاہ محمود قریشی کا اس وقت باہر آنا اور ان کے ساتھ کچھ شیئرنگ کرنا رسپانسبلٹی کی پارٹی کے لیے وہ ضروری بھی ہو۔ اور قتل ہونے والے وکیل نے سیکیورٹی مانگ رکھی تھی کہ ان کو خطرہ ہے، تو پہلے تو شاید یہ جاننا چاہیے کہ ان کو کس کی طرف سے خطرہ تھا، انہوں نے کس سے سیکیورٹی مانگی تھی، اور اگر انہوں نے کوئی نامزد کیا تھا کہ ان کو اس کی طرف سے خطرہ ہے تو پہلے فنگر پوائنٹنگ ان کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال سو فار جو سامنے آ رہا ہے وہ اسٹریٹ اوے عمران خان صاحب پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور مشیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ ان پہ یہ ایف آئی آر کٹے گی۔ اور اگر اسی کو بنیاد بنا لیا جائے تو پچھلے ایک سال میں کئی ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جو بڑے الارمنگ سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے، جیسے شہباز شریف کے کئی ملازمین جن کے نام پہ ان کے اکاؤنٹس تھے، گو کہ وہ بری ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ پھر ایک ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو میرا خیال ہے جو بھی اس طرح کے سرکمسٹانسز میں پھر لوگوں کی ڈیتھ ہو تو یا تو پھر ایکول انسٹرومنٹ سب پہ اپلائی کریں، اور ان کے لیے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ایک اس طرح کی موت مر گئے جو کہ نیچرل نہیں تھی، طبعی نہیں تھی۔ بہرحال پاکستان میں حالات نارمل نہیں ہیں، اور کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بڑی واضح نظر آئی وہ اپنے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کا بہترین دفاع ہے۔ جب ان کے اوپر معاملہ آ رہا ہے، ان کی آڈیو لیکس ہیں، تو وہ جس طریقے سے اور جس تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں معاملے کو ریزالو کرنے کی، اور خاص طور پہ جو آرگیومنٹس دے رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ سارے باقی کے معاملات اپنی جگہ پہ اسی طرح موجود ہیں۔ الیکشنز کے اوپر دوبارہ انہوں نے کوئی نام بھی نہیں لیا کہ ان کا کیا کرنا ہے، اور ان کی وہ ججمنٹ کہاں گئی جس میں انہوں نے تاریخ دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے ان کو چیلنج کر دیا کہ آپ کا تو کام ہی نہیں تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں، اس کا بھی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ ان کے اپنے اوپر اٹیک ہوا ہے وہاں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم کی جب منی ٹریل مانگی گئی تھی تو وہ خود اپنا دفاع کرنے پہنچ گئے تھے۔ سو وین اٹ کمز ٹو دا ججز themselves, when they are the ones who are going to be affected, تو آپ دیکھیں ہماری عدالتیں کتنی تیزی سے کام کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف کیس کی آج طویل سماعت ہوئی۔ 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور جج کو توہین عدالت کی درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا، یہ چیف جسٹس نے کہا۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آپ پہلے اپنی درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ دلائل دیں، انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ حکومت کا کیا یہ کیس ہے کہ آڈیوز اوریجنل ہیں؟ کیا حکومت آڈیوز کی تصدیق کر رہی ہے اور درست ہونے کا موقف اپنا رہی ہے؟ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اور پیمرا سے بھی ہم جواب مانگیں گے کہ ججز پر الزامات کی تشہیر کیسے کی گئی۔ قرآن پاک بھی کسی پر الزام تراشی سے منع کرتا ہے۔ پھر ایک ٹویٹر ہینڈل کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ بہت ایکٹیو رہا ہے ہمیں ان آڈیو لیکس کو پھیلانے میں اور ہمیں ملائن کرنے میں، تو اس کا بھی پتہ کیا جائے کہ وہ اندرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے یا بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ سو وہ نیٹی گریٹیز میں گئے ہیں۔
کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کتنا وائڈ ہے. جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو نے اختیارات کی تقسیم میں مداخلت کی ہے. اب حکومت آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ججز کیسز ہی نہ سنیں. بغیر تحقیق بیان دینے پر تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا. اتنے اہم ایشو پر کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری سامنے آنی چاہیے. اس کے علاوہ الزام تراشی کی بھی بات کی چیف جسٹس نے کہ کتنا منفرد اور خوبصورت انصاف ہے کہ بڑی عدالت کے بڑے ججز پر الزام لگا دیا جائے. کیا انصاف دینے والوں پر اس طرح کی الزام تراشی کرنا انصاف ہے؟ پریس کانفرنسز کر کے ججز پر الزام لگائے جاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت اگر سوچا جائے تو سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ ہے الیکشنز کا. اور یہی چیف جسٹس ہیں جو صرف کمیشن کی تحقیقات روکنے کے لیے اتنے پرو ایکٹیو ہیں، لیکن اس کا الیکشنز کا جس سے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کنٹینیو کرنی ہے، جس سے ملک میں سینٹی پریویل کرنی ہے، جس سے ملک میں اکنامک اینڈ سوشل اور نیشنل سیکیورٹی کے جتنے اسپیکٹرمز ہیں ان میں اسٹیبلٹی آنی ہے، وہ اس کو نہیں سن رہے. لیکن وہ اس بات پہ دے آر ہیل بینٹ آن اٹ کہ کسی طرح جو کمیشن ہمارے خلاف بنائے ہم پہلے اس کو ہینڈل کر لیں. لگتا یہی ہے کہ اپنے اپنے معاملے میں سب بہت سنجیدہ ہوتے ہیں. جب اپنی اپنی جو ڈومین ہوتی ہے اس کے اوپر قدغن لگتی ہے تو سارے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان تو اس وقت کوئی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس طرح بجٹ کی اگر بات کی جائے تو بہت خراب معاشی حالات میں قرضوں کا ایک ہمارے پہ انبار ہے اور حکومت بالکل بے فکر نظر آتی ہے. اسٹیٹ بینک نے ملک پہ اندرونی اور بیرونی قرضوں کی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں اور ان سٹیٹس کے مطابق اپریل 2022 میں ملک میں مجموعی قرض کا حجم 43,705 ارب روپے تھا، جو اپریل 2023 میں غیر معمولی طور پہ بڑھ کر 58,599 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح وفاقی حکومت نے ایک سال کے عرصے میں تقریباً 41 ارب روپے یومیہ قرضہ لیا ہے. یہ ریکارڈ ہے بائی دا وے، ابھی تک اس سے زیادہ قرض کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا. آئندہ سال پاکستان نے 25 ارب ڈالر کا قرض دنیا کو واپس کرنا ہے. 25 ارب ڈالر یہ ہم نے دنیا کو واپس کرنے ہیں اور ہماری جیب میں ملکی خرچے پورے کرنے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں. اسی لیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اس کے شیئرز بیچنا، جس طرح نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کو لیز پہ دیا گیا ہے، یہ بہت پرانا مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کے فائنانس والے لوگوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب کبھی آپ ریسیشن میں جائیں یا جب کبھی کوئی اس طرح کی معاشی بدحالی آئے تو جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں آپ ان کے شیئرز بیچ دیں، کوئی بات نہیں. اگر ہمارے ایئرپورٹس ٹیک اوور کر لیتا ہے قطر یا کوئی اور آ کے، کوئی بات نہیں. ایک تو اچھی سروس ڈیلیوری بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہمارے پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور نو بڈی از بادرڈ کہ سروس ڈیلیوری اگر ہم خود اچھی کریں تو ہمارے ہی لوگ وہاں پہ امپلائڈ ہوں گے. یہاں پہ ان امپلائمنٹ کا مسئلہ بڑا ہے لیکن شارٹ کٹس ہمیشہ لیے جاتے ہیں. اسی طرح آئندہ سال میں نے آپ کو بتایا کہ 25 ارب ڈالر جو ہم نے دنیا کا قرضہ واپس کرنا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 14 جون تک کا نیا شیڈول جو جاری ہوا ہے، اس میں کیونکہ ہم ابھی تک سٹاف لیول معاہدہ پورا ہی نہیں کر سکے ہیں تو اس کے باعث پاکستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات چیت ان کے اسکیجول میں شامل ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بجٹ خسارہ تقریباً 1 ٹریلین روپے ہو جانے کا خدشہ ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 49 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے. سری لنکا جو ابھی 6 منتھس پہلے ڈیفالٹ ہوا تھا، اس میں 15 جون سے ادویات کی قیمتوں میں 16% کمی ہوگی اور ان کو بیل آؤٹ پیکج بھی مل چکا ہے. ان کی بالکل سملر حالت تھی، ان کو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مشورہ دیا تھا آئی ایم ایف نے اور انہوں نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا، ٹرانش بھی لی اینڈ دے آر ناؤ ایبل ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دیئر پیپل کہ 15 جون سے ان کی جو میڈیسنس کی پرائسز ہیں اس میں 16% کمی بھی ہوگی. سو ویئر دیر از ول دیر از اے وے. اگر پولیٹیکل ول سری لنکا میں موجود تھی تو 1 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم ایموشنل سپیچز کر رہے ہیں. الیکشن ایئر ہے، ہر طرح کے غلط اور جھوٹے وعدے کیے جائیں گے لوگوں سے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے اور ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی اور جب وہ وجود میں آ جائے گی اس کے بعد 5 سال دوبارہ ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، بیکاز دس از واٹ ہیز بین دا ہسٹری آف پاکستان. سی یو ٹمارو.